औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे। आज बड़ा मुश्किल टॉपिक है जो हम कवर करने जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला जो है ना मेरी मदद करे जनाब। काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं इस टॉपिक के हवाले से और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन जो आज मैं करने जा रहा हूँ। आप लोगों को मैंने कहा था कि थोड़ा-सा होमवर्क करके आएँ। आप में से किसी ने की है कोई थोड़ी-सी होम होम स्टडी की है किसी ने इस टॉपिक के हवाले से? क्यों जी? माजिद साहब, सुहेल साहब बताएँ? नहीं, मैं टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल नहीं कर सका। अच्छा, मैं चलें ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। मैं अच्छा। मैं मैं ਤੁਹਾਡਾ इम्तिहान हुणे लैण लगा पता लग जांदा है, हुणे पता लग जांदा है। तो मैंने थोड़ा-सा जनाब जो है ना एक ये छोटा-सा जोक है, लेकिन रियलिटी से बहुत ज़्यादा करीब तर है। तो मैंने कहा इसके साथ आज हम आगाज़ करते हैं कि अगर औरतें भी गैरत के नाम पर मर्दों को कत्ल करना शुरू कर दें, तो मर्दों की नस्ल ऐसे ही नायाब हो जाए, जैसे काले हिरन की नस्ल नायाब हो गई है। ये बड़ा एक अच्छा उन्होंने जो है तंज़िया किसी ने बनाया है जी। तो ये टॉपिक इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है सर आज का जो हम करने जा रहे हैं कि मेरा ख्याल है शाज़ व नादिर ही कोई पाकिस्तानी अखबार होता है जिसमें कि जिस दिन कोई ऐसी खबर ना हो कि जनाब गैरत के नाम पे जो है ना शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। शाज़ व नादिर ही किसी ऐसे दिन का अखबार होता है। तो उस हवाले से भी जो आज का हमारा टॉपिक है सर ये बहुत अहमियत रखता है। आपको पता है मैंने एक छोटा-सा सर्वे बनाया था उसके रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं जनाब देखें, थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा हमें कि जो जनरल नॉलेज है हमारी जनरल पॉपुलेशन इसमें हर किस्म के लोग शामिल हैं। ये आपको नज़र आ रहा है जी सर्वे? जी, बिल्कुल आ रहा है। तो आप सर इसमें देख सकते हैं कि शादी तो ख़ैर हर बंदा ही जानता है कि उसने करवाई हुई है, ज़ाहिर है ये मैरिड लोगों से मैंने क्वेश्चनेयर पूछा है। किसी एक बंदे ने मेरे ख्याल है कहा जी कि मुझे नहीं पता शादी कैसे करवाते हैं। वो मेरा ख्याल है सिर्फ़ उसने वैसे ही नॉन सीरियसली थोड़ा-सा जवाब दिया है। उसके बाद अगर आप देखें सर के तकरीबन जो 31% है, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना हमारे सैंपल की, उन्होंने कहा है जी कि हमें नहीं पता अगर हमें तलाक देनी पड़ेगी ना अपनी बेगमात को, तो हमें नहीं पता कि हम किस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन डज़न्ट नो व्हाट पैटर्न दे आर गोना फॉलो। उसके बाद ही ये तकरीबन आप देख लें 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन कह रही है कि उन्होंने अपना निकाहनामा ज़िंदगी में एक दफ़ा भी नहीं पढ़ा। ये आप अंदाज़ा लगा लें। निकाहनामे के अंदर आपको पता है जी एक सेक्शन होता है जिसमें लिखा हुआ है जी गैर मुअज्जल जो है ना हक महर कितना होगा, जो कि आमतौर पे लिखवाया जाता है। तो तकरीबन आधी पॉपुलेशन जो है उन्होंने कहा जी कि हमें पता ही नहीं ये होता क्या है। और मज़ेदार बात ये है कि हलाला के बारे में मेजॉरिटी को पता है, मेरा ख्याल है कुछ चंद एक लोग हैं जिन्होंने कहा जी हमें नहीं पता। तो ये हमारा छोटा-सा एक सर्वे था। मैंने कहा इससे हम थोड़े अपने डायरेक्शन सेट करेंगे। तो वैसे क्या वजह है सर ये कि हलाला के बारे में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को पता है और बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पता? क्या ख़्याल है आपका इन लोगों इस हवाले से? कोई बंदा माइक अनम्यूट करके बताए? सुहेल भाई, शायद भाई कोई बंदा बताए हलाला इतना क्यों मशहूर है और बाकी जो चीज़ें जिनका पता होना चाहिए वो नहीं पता हमें? आई थिंक सर ये बहुत ज्यादा डिस्कशन में रहती है बात और ड्रामों वगैरह में हर जगह पे अक्सर यही डिस्कस होती है, शायद उसका कॉन्सेप्ट ऐसा उस वजह से। सर। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। ये मीडिया की फैलाई हुई प्रॉपर तरीके से उस पे कोई बात नहीं। शायद भी आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, कुछ समझ नहीं आई, किसी लोग सिग्नल एरिया में हैं। बहरहाल जो है ना ये जवाब दुरुस्त है भाई आपका। ये मीडिया की कारीगरी है सर, उन्होंने जो भी खराबियाँ हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, जिस वजह से कि इन चीज़ों का पता है, लेकिन असल जिन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, वो लोगों को नहीं पता। तो ये देखें सर ये मैंने निकाहनामे की एक यहाँ पे तस्वीर लगाई थी, यहाँ पे मुअज्जल गैर मुअज्जल का खाना बना होता है और ये तकरीबन मेजॉरिटी पाकिस्तान के अंदर इसको फिल करवाया जाता है।
تو یہ کیا ہے غیر معجل کون سا ہوتا ہے سر حق مہر؟ کوئی بندہ بتائے مائک ان میوٹ کر کے. اچھا جی، میرا خیال ہے کہ عوام جو ہے نا وہ آج تھوڑی چپ چپ ہے. ہم آگے چلتے ہیں تاکہ ہماری پریزنٹیشن ختم ہو سکے. سر غیر معجل ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کو ڈیورس کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ نے جو ہے نا کچھ رقم یا جو بھی آپ نے اگریمنٹ کیا ہوتا ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے، یہ میرٹل کانٹریکٹ کو ختم کرنے کی صورت میں. سر ہمارے جو مین لرننگ آبجیکٹیوز ہیں، اور آپ ذہن میں رکھیں کہ اس پریزنٹیشن پہ میرا خیال ہے کہ میں نے اتنا ٹائم کسی بھی پریزنٹیشن پہ نہیں لگایا جتنا مجھے اس پریزنٹیشن پہ لگا ہے، بیکاز دس از اے ویری کمپلیکس ٹاپک. تو جو ہمارے لرننگ آبجیکٹیوز ہیں، جو گول ہم نے سیٹ کیے ہیں، آئی ہوپ کہ آج آپ لوگ اس کو لے کے جائیں گے یہاں سے. اس میں ہم نے مس کنسیپشن جو ہے طلاق کے حوالے سے ان کو کلیئر کرنا ہے، اور طلاق کا ہم نے ایک سالڈ کانسیپٹ جو ہے نا کانسیپٹ جو ہے وہ یہاں سے لے کے جانا ہے کہ اسٹیپ وائز جو ہے طلاق کی اپروچ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی اللہ نے جو دی ہے ہم سب لوگوں کو اپنی کوڈ آف لائف کے اندر. تو ویسے کہنے کو تو یہ سورہ طلاق کی پریزنٹیشن ہے آج، جو کہ 65 چیپٹر ہے اور اس کے 2 رکوع اور 12 آیات ہیں. اور یہ ظاہر ہے جہاں پر بھی قوانین کی بات ہو رہی ہے وہ آپ کو پتہ ہے مدنی صورت ہی ہوگی. تو لیکن اس کو میں ایز اے انڈیویجول پریزنٹیشن، جو انڈیویجول صورت کے میں اس کو پریزنٹ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کے اندر جو ہیں وہ مجھے سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ احزاب 3 اور چیپٹرز ہیں جن کے ریفرنسز میں نے ساتھ ساتھ کوٹ کیے ہیں، کیونکہ ادروائز اس کو پریزنٹ کرنا آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے نا اس کا کچھ سمجھ نہیں آنی تھی کسی کو. اور میں یہ چاہتا تھا کہ آج ایک فل کانسیپٹ میں آپ لوگوں کو ایک پیکج بنا کے دے دوں جو زندگی بھر ہم سب لوگوں کے کام آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو مین سبجیکٹ ہمارا اور ایک ہی ہے آج کی پریزنٹیشن کا. تو اس میں ایک جو چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جی، بدقسمتی سے ہم دنیا میں جتنے بھی جابس کے یا جتنے بھی باقی کے کانٹریکٹس ہم لوگ سائن کرتے ہیں اس سب کے اندر جو ہے وہ ٹرمینیشن آف امپلائمنٹ یا ٹرمینیشن آف کانٹریکٹ کی ایک شک دی ہوتی ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کو ہم ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں. لیکن میرٹل کانٹریکٹ جو ہے وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ کانٹریکٹ ان آور لائف، اس کے اوپر لوگ جو ہے نا شادی سے پہلے نہ تو غور کرتے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس پہ ایگری اور ڈس ایگری کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو آدھی سے زیادہ پاپولیشن، جیسے میں نے سروے میں آپ کو بتایا ہے، وہ کہہ رہی ہے جی ہمیں نہیں پتا کہ اگر ہمیں طلاق دینی ہوگی تو ہم کس طریقے کو فالو کریں گے. انفارچونیٹلی میں نے اپنی ایک پریزنٹیشن میں پہلے بھی آج سے 4-5 سال پہلے کہا تھا کہ شادی جب بھی کی جاتی ہے اس ٹائم دولہا دلہن کو جو ڈیورس یا ٹرمینیشن آف میرٹل کانٹریکٹ ہے اس کا کانسیپٹ ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے اور وہ کلیئر ہونا چاہیے، جس پہ کہ مجھے کچھ لوگوں نے کرٹیسزم کا بھی کہا، کرٹیسائز بھی کیا تھا کہ جی یہ شادی کے موقع پہ ہم کیسے یہ بات ڈسکس کر سکتے ہیں. حالانکہ اگر اس کو نہیں ڈسکس اور ایگری کیا جائے گا تو یہ بعد میں بہت بڑی خرابی بن جاتی ہے. اور اللہ نے تو 24 گھنٹے جو ہے نا قرآن کے اندر یہ آیات نازل کر کے ہم سب لوگوں کے سامنے رکھی ہوئی ہیں کہ ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، بیکاز دس از دا کوڈ آف لائف. میں نے ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ یہ اپنا میرا رائل چلڈرن ہاسپٹل کا یہ کانٹریکٹ ہے، پرانا کانٹریکٹ ہے، لیکن میں نے ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ اس کو لگایا آپ لوگوں کے سامنے. تو بہت ہی کم لوگ ہیں جی جو میرٹل کانٹریکٹ کو پڑھتے ہیں یا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ساری چیزیں ویسے کانٹریکٹ کے اندر لکھی ہوئی ہیں. تو آئے سر آج ہم بڑی ایک اسٹیپ وائز اپروچ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اس کا بہت فائدہ ہوگا ہم سب کو. تو طلاق کی طرف بڑھنے سے پہلے جو اللہ نے ہمیں میرج کے بیسک پرنسپلز دیے ہیں ایک ہیپی لائف کے لیے، اس پہ لے کے آنا بہت ضروری ہے. تو آیت نمبر 228 سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ فیملی لیڈرشپ کا ایک نظام جو ہے وہ ہمارے سامنے وضع کر دی ہے. اس کے اندر اب ہم لڑائی نہیں کر سکتے یا اللہ سے پوچھیں بھی اللہ نے ایسے کیوں کیا ہے، میرے پاس شاید اس بات کا جواب نہیں ہوگا. اور اسی چیز کو اللہ نے آیت نمبر 34 سورہ نساء کے اندر پھر رپیٹ کیا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. پہلی ریزن قوام کیوں ہے جی کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور یہ بات اللہ نے یہاں پر بھی مینشن کر دی ہے.
اور دوسری ریزن کیا ہے جی کہ اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. اگر نہیں بھی خرچ کرتے تو تب بھی اللہ نے کہہ دیا جی کہ میں نے ان کو فضیلت دی ہے, لیکن یوزلی میجورٹی آف کیسز مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. تو یہ اللہ نے جو ایک میرٹل لائف کا جو نظام ہے نا وہ ان دو آیتوں کے اندر وضع کر دیا ہے. پہلے اس بیسک کانسیپٹ کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا جو ہے نا وہ اللہ نے مسٹ کر دیا ہے. یہ سکسیسفل لائف کی بنیادیں اس پہ اللہ نے کھڑی کر دی ہیں. اب یہ لیڈرشپ کا نظام وضع ہو گیا. اور دوسری بات جو بتائی ہے جی کہ جو بیوی ہے اس کو اللہ نے کہہ دیا جی کہ ٹرسٹ وردی ہونا, کہ اس پر جو شوہر ہے وہ اعتماد کر سکے اپنی غیر موجودگی میں, اور اس کا جو ہے نا اوبیڈینٹ ہونا, وہ جہاں پہ اللہ نے مینشن کر دیا ہے کہ یہ دو کوالٹیز ان میں ہونی چاہیے. اب ہم آگے چلتے ہیں جی کہ ان میاں بیوی کے اندر سٹیج 1 یہ ہے جی کہ کنفلکٹ ہو گیا. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سٹیج 1 کے اندر جب کنفلکٹ ہو گیا ہے تو لائن آف ایکشن جو ہے اللہ نے عورت کے لیے بھی بتا دیا ہے اور مرد کے لیے بھی بتا دیا ہے. وہ لائن آف ایکشن کیا ہے جی؟ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ اور خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو. تو جو آپ کے بیڈ رومز ہیں ان کے اندر جو ہے نا میاں بیوی آپس میں علیحدہ ہو جائیں. تو یہ فرسٹ لائن آف ایکشن ہے جو اللہ نے بتا دیا ہے جی. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ دونوں رہیں گے ایک ہی گھر کے اندر. دوسرا لائن آف ایکشن پھر ہسبینڈ کو کیا بتایا جی کہ اگر یہاں سے سچویشن بہتر نہیں ہو رہی تو پھر آپ ان کو مار سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ جینٹل ہٹنگ کے حوالے سے کہا گیا ہے کیونکہ ہمیں یہاں سے اب سنت کو فالو کرنا پڑے گا, حدیث کو فالو کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کی ڈیٹیل جو ہے باقی کی وہ حدیث اور سنت کے اندر ہے کہ آپ ان کو یہ نہیں ہے کہ آپ جناب اٹھائیں گے ہتھوڑا اور ان کو مارنا شروع کر دیں گے. جینٹل آپ مسواک کے ساتھ یا جینٹلی آپ ان کو تھوڑا سا احساس دلانے کے لیے آپ ان کو ہٹ کر سکتے ہیں. پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خام خواہ ان پر دست درازی کے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مرد کے لیے دو لائن آف ایکشن انیشلی اللہ نے بتا دی ہیں. عورت کے لیے پھر اللہ نے کیا بتایا جی لائن آف ایکشن جو بیوی ہے آیت نمبر 128 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر ہی کہ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں کمپرومائز کر لیں, صلح کر لیں, ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر لیں. صلح بہرحال بہتر ہے. نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں, لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. تو اب بیوی کو اللہ نے کیا کہا جی تھوڑا سا کمپرومائزنگ رویہ لے کے آئے اور وہ اپنے شوہر پہ احسان کرے, خاموشی اختیار کر لے, خدا ترسی اختیار کرے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر لے گا. اور بیوی کو یہاں پہ کہا گیا کہ وہ صلح کے لیے پہلے قدم آگے بڑھا لے. تو ایک لائن آف ایکشن ایک طرف مرد کو بتا دیا شوہر کو اور دوسری طرف بیوی کو بتا دیے. اب یہاں پر بھی ہماری جو ہے وہ سچویشن نہیں بہتر ہوئی تو اب ہم نے نیکسٹ سٹیپ کی طرف چلے جانا ہے. تو آپ اس پہ ساتھ ساتھ یہ غور کرتے جائیے گا کہ طلاق اللہ نے الاؤ تو کر دی ہے, لیکن یہ سارے سٹیپ سے جب آپ گزر رہے ہیں تو آپ کو بخوبی احساس ہوگا کہ ہر سٹیپ پہ اللہ تعالیٰ یہ کوشش کر رہے ہیں یہ ہمیں بتانے کی کہ بھائی کہیں نہ کہیں جو ہے نا پیچ اپ ہو جائے, طلاق تک نوبت جائے ہی نہ, یہ جو تعلق ہے یہ ختم نہ ہو, کیونکہ یہ ناپسندیدہ ترین جو ہے نا ایک جائز کام ہے. لیکن اس کے لیے اللہ نے ہر جو ہے نا ہمیں اسٹریٹجی دی ہے کہ اس تک نوبت نہ جائے. اب یہ پہلی سٹیج ہماری اس پہ معاملہ سیٹ نہیں ہوا تو اللہ نے کہا آربیٹریشن کی طرف چلے جائیں, ثالث مقرر کر لیں. تو آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم یا جس کو ثالث آپ کہتے ہیں یا ایک جو بھی آپ کا ایڈوکیٹ آپ کی فیملی کا ہے, ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے. اب اس کے اندر تھوڑی سی کمپلیکسٹیز بھی ہیں جی کہ وہ حکم کے پاس اختیارات کتنے ہونے چاہیے, وہ اس کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے, لیکن ان شارٹ
जब पर्सनल लेवल पे मियाँ बीवी इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते तो अब उन्होंने फैमिली लेवल पे इस इशू को एस्केलेट करना है और अपने अपने जो है ना आर्बिट्रेटर उन्होंने मुकर्रर करने हैं जो बैठ के आपस में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि वो जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब ये सेकंड स्टेज पे ये स्ट्रेटजी हमने अपनाई लेकिन ये भी नाकाम हो गई है। तो अब मियाँ बीवी कहते हैं जी कि हमने तो फैसला कर लिया है कि ये तलाक होनी ही होनी है। तो ये थर्ड स्टेज में अब हम एंटर हो रहे हैं। तो क्या होगा जी, आपने फैसला कर लिया है लेकिन अब अल्लाह ये कह रहा है कि आपने पहले ये देखना है इज दिस द राइट टाइम टू डिवोर्स, इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का ये सही वक्त है या नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले अपना रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट दिखाया है, आपको पता है हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शराइत होती हैं जी कि अगर आपने ये जॉब छोड़ के जानी है तो आपने 2 हफ्ते का नोटिस देना है या 4 हफ्ते का नोटिस देना है। अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपको ये पेनल्टी आपको पिनलाइज करना पड़ेगा। तो मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए अब आपने डिसीजन ले लिया है कि भाई मैंने ये करना है। तो वो जो ड्रामों के अंदर हमारे जहनों के अंदर भरा गया है ना, तलाक 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 तलाक, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बेसिकली आप ये देखें कि हमें कुरान हमारा क्या चीज सिखा रहा है। और ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, कोई अपनी तरफ से कोई चीज नहीं है, मैं आपको उस मेजर क्राइटेरिया के अंदर लेके आया हूं। ये जो सारा आपको स्टेप वाइज अप्रोच बता रहा हूं जिसपे चारों हमारे अइम्मा कराम जो हैं बड़े, वो इस पे मुत्तफिक अलैह हैं इसके ऊपर। ये इसमें मैं आपको कंट्रोवर्शियल वाले एस्पेक्ट पे अभी लेके नहीं जा रहा, वो मैं आपको एंड पे ब्रीफली बता जरूर दूंगा, लेकिन ये वो चीजें मैं आपको सारी बता रहा हूं जिसके कुरान के रेफरेंसेस साथ साथ हैं और इस पे 4 मेजर इम्मा कराम जो है ना वो मुत्तफिक हैं। तो अब आपने देखना है कि इज दिस द राइट टाइम। अब इससे क्या मतलब है जी, अब सूरह तलाक में अल्लाह ताला कह रहे हैं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो उन्हें उनकी इद्दत के लिए तलाक दिया करो और इद्दत के जमाने का ठीक ठीक शुमार करो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। तो हमने देखना है कि इद्दत के लिए तलाक देनी है और इद्दत के लिए तलाक देने के लिए जो है वो जरूरी ये है कि आप जो है ना वो देखें कि आप इद्दत को कैसे काउंट कर सकते हैं। तो इद्दत जो है वो यूजुअली जो है वो जो औरत का मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके हिसाब से काउंट होती है। तो अगर तो औरत ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर है तो आप डिवोर्स नहीं कर सकते। अगर आपको ये श्योर नहीं है कि औरत जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है तो उस टाइम भी आप जो है वो डिवोर्स नहीं दे सकते। तो बेसिकली इसको कहते हैं तोहर के दौरान आप उसको डिवोर्स दे सकते हैं बीवी को। तोहर कहते हैं तहारत से निकले, जिन दिनों में उसकी मेंस्ट्रुएशन नहीं चल रही, तो तोहर में आप दे सकते हैं। लेकिन अगर उस तोहर के दौरान आपने मियाँ बीवी का जो इंटीमेसी वाला ताल्लुक है वो आपने कायम किया है तो फिर भी आप डिवोर्स नहीं दे सकते, बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि ये औरत प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो आपने जो अब अगर आपने फैसला कर लिया है तो फर्स्ट स्टेप ये है कि यू नीड टू नो वेदर दिस इज द राइट टाइम, आप डिवोर्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ठीक है, तो बेसिकली जो तलाक आपने देनी है वो आप पहला जो इद्दत के लिए देने का मतलब ये है, इद्दत के लिए तलाक दो, मतलब ये आपके ऊपर फर्ज है कि आप उन्हें इद्दत के लिए तलाक दें कि वो जो नोटिस पीरियड है ना 3 मंथ्स है या जितनी भी उसकी उस औरत की इद्दत बनती है उस टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने नोटिस देना है। ये नहीं है कि आप तलाक 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 करके कर देंगे जिसके बाद के वो ताल्लुक खत्म हो जाता है। वो अगर आप करेंगे तो तलाक तो हो जाएगी लेकिन उसकी बहुत सख्त पनिशमेंट होगी और वो आपको उसका बहुत सख्त गुनाह होगा और आपको उसकी सजा मिलेगी क़यामत वाले दिन। क्योंकि अल्लाह ने आपको यहाँ पे हुक्म दे दिया है कि अगर तुमने तलाक देनी है तो इद्दत के लिए तलाक दो, कि आपने उसकी इद्दत पूरी करवानी है तब वो तलाक पूरी होगी। आपने पहले नोटिस देना है, जैसे जॉब के अंदर हम नोटिस देते हैं कि भाई जी 2 महीने के बाद मैं जॉब छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे आपने उसको बीवी को इद्दत के लिए तलाक देनी है, आपने पहले नोटिफिकेशन देना है, एक तलाक आपने देनी है, उसको नोटिस देना है और उसके बाद उसकी इद्दत पूरी करवानी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है जी कि वहां से आप टाइम अपना काउंट करना शुरू कर दें। अगर तो सही टाइम पे अब आपने दे दी है तलाक तो अपना टाइम काउंट करना शुरू कर दें, जो कि मैं आगे उसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। अब जो इद्दत है ना बेसिकली ये डिपेंड करती है कि शादी आपकी किस स्टेज पे है, नंबर 1, और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जो खास आयाम मखसूसा आप कह लें वो किस स्टेज पे है औरत का, सारे के सारा जो उसका इद्दत का तयन है वो इन 2 क्राइटेरियाज के ऊपर बेस्ड है।
اس کا کیا مطلب ہے یہ میں آگے اس کو ایکسپینڈ کرتا ہوں. پہلی کیٹیگری وہ ہے جی کہ ایک وہ عورت ہے جس کے ساتھ آپ نے انٹیمیسی ٹائم سپینڈ ہی نہیں کیا شادی کے بعد, تو اس کی جو عدت ہے نا بیسیکلی وہ عدت ہے ہی کوئی نہیں, اس کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اے لوگو, یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 ہے, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو, لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. تو اب جو عورت ہے یہ پہلے ہی شروع میں شادی کے ہو گئے ڈیورس, اس کا کوئی عدت نہیں ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے جی کہ جس عورت کا ابھی جو ہے وہ پہلا پیریڈ آیا ہی نہیں ہے یا پھر وہ مینوپاز ہو چکا ہے, تو اس کے لیے جو عدت کا ٹائم ہے, اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اور ان کے مقابلے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہو تو ان کی عدت 3 مہینے, یہ قمری 3 مہینوں کی بات کی جا رہی ہے, یا پھر 30 ڈیز کا ایک منتھ آپ کاؤنٹ کر لیں, اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا, اس آیت سے یہ بھی امپلیکیشن ضرور نکلتی ہے جی کہ پیریڈ سٹارٹ ہونے سے پہلے کم عمر میں عورت کی شادی, اس کا مطلب ہے لڑکی کی شادی کی جا سکتی ہے. اس آیت سے کلیئرلی یہ میننگ نکلتا ہے. تیسری کیٹیگری سر یہ ہے کہ اگر عورت پریگننٹ ہے تو پھر اس کا جو عدت ہے وہ ڈیوریشن جو ہے اس کا کتنا ہوگا, اور حاملہ عورتوں تو عدت بیسیکلی عدت کی ڈیفینیشن آپ یہ دیکھ لیں کہ عدت وہ والا ٹائم ہے جس میں کہ عورت اور مرد آگے موو آن کر کے آگے کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے, اس کو عدت کہتے ہیں. بیسیکلی یہ وہ ٹائم ڈیوریشن ہے. اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے, یعنی کہ ان کی ڈیلیوری ہو جائے اور آپ کو پتا چل جائے جی لڑکا پیدا ہوا ہے, لڑکی پیدا ہوئی ہے, یا کیا صورتحال ہے. تو اب یہ چاہے 1 مہینے بعد ڈیلیوری ہو جاتی ہے, چاہے 2 مہینے بعد ہوتی ہے, چاہے 9 مہینے کے بعد ہوتی ہے, تو اس ٹائم تک یہ اس کا جو ویٹنگ پیریڈ کہہ لیں یا عدت کا جو پیریڈ ہے وہ اتنا وہ ڈیوریشن ہوگا اس کا. اب جو چوتھی کیٹیگری بیسیکلی یہ طلاق والی کیٹیگری سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, لیکن میں نے کنفیوژن سے بچنے کے لیے اس کو انکلوڈ کیا ہے کہ جب شوہر مر جاتا ہے تو اس کی بھی ایک عدت ہوتی ہے جو کہ 4 مہینے اور 10 دن کے لیے ہوتی ہے. یہ والی عدت ہے دوسرے والی طلاق والی عدت سے مختلف ہے, لیکن اگر یہ اس کے لیے ویٹنگ ٹائم ہے ویڈو کے لیے کہ اس سے پہلے کہ وہ آگے شادی کر سکے. یہ والے 4 مہینے بھی یہاں پر جو ہیں یہ قمری مہینے ہیں. اچھا, تو جو لاسٹ کیٹیگری ہے جو ان ساروں کے اندر جو عورت فٹ نہیں ہوتی وہ جنرلی وہ یہ ہے جی آیت نمبر 228 سورہ بقرہ کے اندر کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. تو جنرلی وہ کیا ہو گئی جی عدت جب ویٹنگ پیریڈ ہو گیا دوسری عورتوں کا وہ 3 مینسٹرل سائیکل ہے. اب ہر عورت کا مینسٹرل سائیکل ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, رینجنگ فرام 20 days to 30 days or whatever. اچھا جی, یہ بڑا انٹرسٹنگ سا کویسچن ہے. اب آپ بتائیں جی کہ ایک عورت ہے وہ بریسٹ فیڈنگ کروا رہی ہے, اس کو بھی بچہ پیدا ہوا ہے, تو اس کا شوہر اس کو جو ہے نا وہ طلاق دے دیتا ہے. اب طلاق دینے کے بعد شوہر جو ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تقریباً 7-8 مہینے کے بعد, اور ابھی تک جو ہے جو عورت ہے اس کو اپنا نیکسٹ مینسٹرل سائیکل نہیں آیا جب سے اس کو طلاق ہوئی ہے. تو وہ آتی ہے, وہ کہتی ہے جی کہ میں تو ابھی بھی اس شخص کے جو ہے نا نکاح میں ہوں, مجھے طلاق نہیں ہوئی, تو کیا اس کو انہیریٹنس ملے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے, بتائیں. یہ میں نے آپ کو عدت کی ڈیوریشنز تو آپ کو بتا دی ہیں پیچھے, کو بندہ بتائے گیس کرے جی. ملے گی جی ماجد بھائی, ملے گی. ماجد بھائی نے لگتا ہے یہ چیپٹر پڑھا ہوا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا, اور انہوں نے حضرت علی اور سے مشورہ کر کے اور حضرت عبداللہ بن عمر میرا خیال ہے ان سے مشورہ کر کے فیصلہ دیا تھا جی, کیونکہ قرآن کے مطابق ابھی تک اس کو مینسٹرل سائیکل نہیں آیا, اس کی عدت ابھی پوری نہیں ہوئی, تو یہ ابھی اسی شخص کے نکاح میں ہے, لہٰذا اس کو انہیریٹنس ملے گی. اچھا سر, یہ ہماری 3 سٹیجز پوری ہو گئی. ہم نے معین کر لیا کہ اس عورت کو ہم نے اس عورت کو نوٹیفیکیشن دے دیا ہے طلاق کا, اور اس کی عدت کا تعین بھی ہم نے کر لیا ہے صحیح وقت کے اوپر. تو اب جو اس کی عدت پوری ہونے تک, چاہے وہ 3 months کا ٹائم ہے یا 8 months کا ٹائم ہے, اس دوران اگر آپ نے ایک طلاق دی ہوئی ہے
تو اس طلاق کو آپ کہیں گے طلاق رجعی. رجعی جو ہے وہ رجوع سے نکلا ہے, یعنی کہ اس دوران ابھی بھی جو ہے وہ خاوند وہ چاہے تو بغیر اگلا نکاح کیے اس عورت کو دوبارہ رجوع کر کے اپنے عقد کے اندر رکھ سکتا ہے. ابھی مطلب ایک دن بھی پڑا ہے اگر چاہے اس کا جو ویٹنگ ٹائم پورا ہونے میں, تو وہ اس آخری دن جا کے وہ کہتا ہے جی اس عورت کے ساتھ کہ جی میں رجوع کرنا چاہتا ہوں, تو وہ کر سکتا ہے, یہ اس کو پرمیشن ہے. تو یہ آیت نمبر 229 کے اندر طلاق 2 بار ہے, پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. تو یہ اس کے پاس اپرچونٹی ہے کہ اگر اس نے 1 طلاق دی ہوئی ہے یا 2 طلاقیں اس کو ابھی دی ہوئی ہیں, تو وہ عدت پوری ہونے سے پہلے اس عورت کو دوبارہ اپنے عقد میں رکھ کے اس کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے, اور اس کو نیا جو ہے وہ نکاح کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اچھا, اب اگر سر یہ سارے کا سارا آپ نے چکر چلایا, لیکن اب 4 منتھس جو ہیں, اچھا ہاں ایک یہ میں نے پوائنٹ اس میں ہائی لائٹ یہ والا اس لیے کیا تھا کہ اگر تو میاں بیوی کے اندر ڈفرینسز چل رہے ہیں اور وہ سیپریٹ ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد اب اس کا فیصلہ کریں, یا تو طلاق دے دیں یا خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں. یہ جو ایک چلا ہوا ہے نا کانسیپٹ کے سالہ سال میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں چل رہی ہیں, نہ صلح ہوتی ہے نہ طلاق ہوتی ہے, اس کو یہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی اتنا زیادہ انکریج نہیں کیا گیا. قرآن پاک کے اندر اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہوں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے, اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو اللہ سب کچھ جانتا ہے. تو یہ اس کو اتنا کوئی زیادہ ہائی لائٹ میں نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا علماء کی طرف سے. I'm not sure why, لیکن یہ والی چیز قرآن پاک کی آیت نمبر 226 کے اندر ہے. اگر کوئی آپ میں سے اس آیت کے حوالے سے زیادہ بہتر نالج سمجھتا ہے کہ علماء نے اس کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا, تو ضرور آپ لوگ شیئر کیجئے گا ایٹ دا اینڈ آف پریزنٹیشن. I'm not sure. اچھا سر, ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ نے یہ نوٹیفیکیشن انیشل دے دیا ہے طلاق کا, اب پھر وہی اللہ کی طرف سے اسٹریٹجی تو یہی ہے جی کہ یہ دونوں پھر مل آ جائیں, تو بیوی کو آپ اسی گھر میں ابھی رکھیں گے, آپ اس کو گھر سے نہیں نکال سکتے. تو یہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 1 اور 6 میں اس چیز کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ نہ تم انہیں ان کے گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں, الا یہ کہ وہ کسی سری برائی کی مرتکب ہوں. اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں, اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا. تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کرتے. تو یہ بیسیکلی موافقت, کیا آپ ایک گھر میں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی صلح ہو جائے. ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو, جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو, اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ. تو یہ بڑا کلیئر کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی ان کو آپ اسی گھر کے اندر رکھیں کہ تاکہ صلح ہونے کے کوئی امکانات رہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ رجوع کیا جا سکتا ہے عدت کے ڈیوریشن کے دوران. یہ آیت نمبر 228 کے اندر, ان کے شوہر تعلقات درست کرنے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہوں گے. اور یہ صرف اس صورت میں ہے کہ اگر آپ نے پہلی ایک طلاق دی ہوئی ہے تو پھر آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کے اندر آپ ان کو واپس اپنی زوجیت میں لے سکتے ہیں. اور اسی چیز کو دوبارہ سورہ طلاق میں بھی ریپیٹ کیا گیا ہے کہ مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ, اور 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں, اور گواہ بننے والے صحیح جو ہے نا وہ گواہی دیں. اب سر اگر عدت جب پوری ہو گئی ہے نا, تو اب سمجھ لیں کہ یہ جو طلاق آپ نے دی تھی یا جو نوٹیفیکیشن دیا تھا جس کو وہ کہتے ہیں نا جی یہ میچور ہو گیا, جی یہ والا آرڈر میچور ہو گیا. تو اب اس کے بعد آپ سمجھ لیں آپ کی ایک طلاق اگر آپ نے دی ہے تو وہ میچور ہو گئی ہے. اب جو رجوع کرنے والی آپ کے پاس ایک اپرچونٹی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اب اسی طلاق کو ہم کہیں گے جی یہ طلاق بائن ہو چکی ہے. اب اگر آپ نے اس عورت کو اپنے ساتھ رکھنا ہے تو پھر آپ کے پاس اپرچونٹیز یہ ضرور ہے کہ آپ ایک نیا نکاح کر کے اس کے ساتھ دوبارہ سے شادی کر کے اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اور یہ والا جو سائیکل ہے جو شروع سے پہلے سٹیج سے اب تک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آپ 2 دفعہ پھر اس سے نکاح کر کے اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, لیکن جب آپ نے تیسری دفعہ اس کو طلاق دے دی تو پھر سمجھ لیں
کہ اب آپ کے पास वापसी के सारे दरवाजे बंद हो गए। और जब तुम औरतों को, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 231, और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और उनकी इद्दत पूरी होने को आ जाए तो या भले तरीके से उन्हें रोक लो या भले तरीके से रुखसत कर दो, महज सताने की खातिर उन्हें ना रोके रखना कि ये ज्यादती होगी, और जो ऐसा करेगा वो दर हकीकत अपने ऊपर ही जुल्म करेगा। अल्लाह की आयत का खेल ना बनाओ। कुछ लोग होते हैं ना कि 3 महीने का वेटिंग पीरियड है ना, तो 2 महीने और 29 दिन हुए हैं तो उनको कहा जी नहीं जी हमने तो अपने पास रखना है, फिर उनको कुछ अरसा रख के फिर तलाक दे दी, फिर यही काम किया। तो वो अल्लाह ने कहा अगर ऐसा करोगे ना तो ये बड़ा जिल्लत अमेज तुम्हारा तरीका है, अल्लाह की आयत का खेल ना बनाओ, अल्लाह वार्निंग दे रहा है। तो अब सर ये आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज थी सारी, आपने अवेल कर ली और अब 3 तलाकें हो गई, तो उसके बाद आपके पास सारे के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। और ये जो मीडिया आपको बार बार दिखाता है ड्रामों में, और जैसे कि हमारे सर्वे ने भी इस चीज को प्रूव किया है, हलाला की तरफ फिर आप लोगों को लेके जाते हैं, तो ये हलाला इंतहाई नापसंद चीज है और उसके बड़े सख्त क्राइटेरियाज हैं। आप किसी प्लानिंग के तहत नहीं है जी कि लड़की की आगे शादी करवाएं और खुद भी आगे शादी करें और फिर वो उसको तलाक दें और फिर आप वापस जो है एक दूसरे के साथ शादी कर लें। अगर तो ये प्लान तरीके से आप करेंगे तो दीन के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर नेचुरली ऐसे हो जाता है, हालात ऐसे बन जाते हैं, तो फिर ये अलाउड जरूर है, लेकिन अगर प्लान आपने किया है तो फिर आपको अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं, जो तलाक वाला कॉन्सेप्ट है और उसके कंपैरिजन में जो अप्रोच सारी मैंने आपको कुरान के रेफरेंसेस से बताई है कि तलाकें अगर आप 3 इकट्ठी दे देंगे तो वो तलाकें तो हो जाएंगी। आपने हजूर सल्लम की कई ऐसी हदीसें मौजूद हैं कि एक शख्स आया, उसने कहा जी मैंने 1000 तलाकें दी हैं, तो आपने कहा जी तलाक तो 3 दफा हो गई है, बाकी 997 दफा जो है ना वो तुमने जुल्म किया है और उसके लिए तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। तो 3 भी दी तो उसकी इद्दत तो उतनी ही रहेगी, लेकिन आपका जो रजू करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी थी वो खत्म हो जाएगी। और 3 तलाकें अगर आपने इकट्ठी दी हैं तो आपने अल्लाह के इस कानून की भी वायलेशन की है जहां पे अल्लाह ने कहा है कि इद्दत के लिए उनको तलाक दो, यानी कि आपने एक तलाक देनी है और फिर आपने इद्दत के लिए वेट करना है, और उस दौरान आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको वापस कर सकते हैं, या फिर वो वाली तलाक जो है, जो वेटिंग टाइम है, जो नोटिस है, वो पूरा होगा तो वो तलाक मैच्योर होके तलाक रजई से तलाक बाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हलाला के लिए जी कि अगर 2 बार तलाक देने के बाद शौहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी तो वो औरत फिर उसके लिए हलाल ना होगी, इल्ला ये कि उसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो और वो उसे तलाक दे दे। तब अगर पहला शौहर और ये औरत दोनों ये ख्याल करें कि हदूद अल्लाह पर कायम रहेंगे तो उनके लिए एक दूसरे की तरफ रुजू कर लेने में कोई मजायका नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं जिन्हें वो उन लोगों के लिए की हिदायत के लिए वाज़े कर रहा है जो उसकी हदों को तोड़ने का अंजाम जानते हैं। तो ये अल्लाह ने जो उसका एक हदूदुल्लाह के मुताबिक जो एक कानून मुकर्रर किया है उसमें नेचुरली अगर ये वाला होगा तरीका तो फिर हलाला अलाउड है। अगर आप प्लान करके अल्लाह की हदूद से निकलते हुए और अल्लाह की मुकर्रर कर दी हुई जो सारी लिमिटेशंस है उनको तोड़ते हुए इसको प्लान करके ये सारा कुछ करेंगे चक्कर, तो वो अलाउड नहीं है। इस सूरह तलाक के अंदर एक ही जो है ना वो छोटा सा टॉपिक था जो कि मेरी पिछली प्रेजेंटेशंस में बारहा आया जी कि किसी और प्लेनेट पे जिंदगी मुमकिन है या नहीं है। तो मुझे ऐसे लगा इसको पढ़ के कि शायद इस आयत से ये जरूर निकलता है कि शायद बाकी सैयारों के ऊपर जो है ना वो जिंदगी मुमकिन है। आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और जमीन की किस्म से भी उन्हीं की मानद, यानी कि जमीन की तरह की और जमीनें भी और प्लैनेट्स भी बनाए हैं। तो पॉसिबली इस आयत से मुझे ये लगता है कि दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ मुमकिन है। तो ये सर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, ये हमारा सर आज तलाक की मैंने कहा स्टेप वाइज अप्रोच हम इसको लेते हैं। तो टेक होम मैसेजेस ये हैं जी कि तलाक जो देना है वो आपको अलाउड है, लेकिन गैरत के नाम पर कत्ल करने की परमिशन आपको किसी को भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने किसी भी एक ह्यूमन बीइंग को कत्ल किया तो अल्लाह ने कहा है कि आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। अगर किसी औरत ने कोई गलत काम किया है तो वो उसका और उसके रब का मामला है, और या फिर स्टेट उसको पनिशमेंट दे सकती है। आपको अल्लाह ने ये इख्तियार नहीं दिया कि आप गैरत के नाम पे उसको कत्ल कर दें। बाकी सर जो हमने अगर तलाकों से बचना है तो जो बेसिक प्रिंसिपल अल्लाह ने सेट कर दिए हैं कुरान पाक के अंदर, हमें उसको फॉलो करना होगा। और ये जो तलाक का सारा स्टेप वाइज प्रोसीजर है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम शादियों ब्याहों पे इस चीज को
ہم روشناس کرائیں اپنے بچوں کو, اپنے خاندانوں کو, تاکہ یہ جو طلاق کا جو ریشو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں وہ ختم ہو سکے. اور یہ اس کو ختم کرنے کے لیے اس کی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. یہ سر میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک گفٹ ہے. اگر آپ لوگ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں, میں اس کی ہارڈ کاپی, میں چاہ رہا تھا کہ میں پراپرلی یہ فلو شیٹ ڈائیگرام بناتا اور آپ سب لوگوں کو میں بھیجتا, لیکن میرے پاس اتنی وہ کمپیوٹر سکلز نہیں ہے. تو اس کو اگر آپ لوگ سیو کرنا چاہیں, ویسے تو میری پریزنٹیشن بھی آپ کے پاس رہے گی. یہ سارے کے سارے سٹیپس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کو میں نے ایک فلو شیٹ کے اندر عام سمونے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ اس سے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. صدق اللہ العلی العظیم. جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ اپنے مائکس انمیوٹ کر لیں, اور جو ہے نا کوئی کویسچنز کمنٹس ہیں تو میں حاضر خدمت ہوں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ اتنا ماشاءاللہ سینسٹیو, واسٹ اور ہیوج آسپیکٹس والا جو سبجیکٹ ہے, اور قرآنک ریفرنس کے ساتھ, حدیثوں کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے جیسے اسے ایک پریزنٹیشن میں پرویا ہے, کمنڈبل. لکھو لے گئے ہیں پنجابی میں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے ماجد بھائی, اللہ آپ کو خوش رکھے. دوسرا اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ کپل آف تھنگز ہیں. تو جیسے مطلب ماشاءاللہ آپ نے ہر اینگل کو ٹچ کیا ہے, تو میں سمجھ رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے جو ہے ماشاءاللہ جو میکسیمم ہو سکتا تھا ماشاءاللہ بہترین کیا. بس ایک ذہن میں میرے آیا تھا کہ یعنی حضرت عمر کے دور میں پتہ نا آپ کو کہ لوگ جو تھے نا, جیسے اب آپ نے بتایا بھی کہ ڈراموں فلموں میں وہ 3 دفعہ کہہ کے فارغ کر دیتے ہیں. تو کانسیپٹ تو شروع میں یہی رہا تھا کہ 3 دفعہ کریں, 1000 دفعہ کریں یا 1 دفعہ کریں, بیسیکلی 1 دفعہ ہی ہوگی. اور اس کے بعد 3 مہینے کا عدت پیریڈ. تو ایچ منتھ کے بعد آپ کی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی رجوع کرنے کی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ڈکریز ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت عمر کے دور میں لوگوں نے, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ لوگوں نے کھیل بنا لیا, ٹھیک ہے, کہ 1 مہینے کی مطلب 10 طلاق دی, 3 دفعہ 4 دفعہ, لیکن اسی طرح واپس 1 مہینے بعد لے لیا, پھر طلاق دی 2-3 سال بعد, پھر اس کو روکا. تو اس طرح مطلب ذلیل کرنا شروع کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر جو ہے وہ یہ کہا کہ 1 دفعہ ہوگا تو 1 دفعہ اسی طرح, یعنی 3 مہینے کا کانسیپٹ. لیکن اگر 3 دفعہ کیا تو رجوع کا حق جو ہے بندہ کھو دے گا. تو نمبر 1 پوائنٹ تو اس پہ تھوڑا سا ایلیبوریٹ پلیز کیجیے. اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت موسٹ آف دا جو ریفارمز ہوئی ہیں نا, یا کہہ سکتے ہیں کہ ریفائنمنٹ ہوئی ہے یعنی مختلف چیزوں کی, جس میں سے ایک ایگزامپل تراویح کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح شروع نہیں تھی, لیکن حضرت عمر کے دور سے یہ ایک سسٹم ہے جو پورے عالم اسلام میں ابھی تک تراویحوں کا جو ہے وہ کنٹینیو ہے. تو سیم چیز یہ بھی جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے طلاق کے متعلق بھی, کہ جو چینج انہوں نے کی ہے. تو ایک اور اینگل اس میں یہ نکلتا ہے کہ یعنی یہ جو چینج ہے میتھڈالوجی میں, مطلب ڈیفینیٹلی اس وقت انہوں نے فقہ کے اصولوں کو اپنایا ہوگا. تو کیا مین از اٹ دیٹ مائنر اور میجر چینج کہ جو ایک نبی حضرت اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر سکتا ہے یا ایک خلیفہ کر سکتا ہے؟ تو جزاک اللہ خیر. یہ 2-3 آسپیکٹ ہیں, سوری فار بینگ لانگ. نہیں ماجد بھائی, سب سے پہلے تو دیکھیں میرا جو ڈسکلیمر ہے آپ کو پتہ ہے وہ بڑا کلیئر ہے ان ساری پریزنٹیشنز کا, کہ نہ تو میں مفتی ہوں نہ ہی ہم میں سے کوئی بندہ ہے. وی آر جسٹ شیئرنگ آور نالج اور پٹنگ آور ایفرٹ. تو اس سے ہم کوئی آج کی پریزنٹیشن سے کوئی فتویٰ یا کوئی وہ نہیں نکال سکتے. دس از اے ویری کمپلیکس اینڈ اے ویری ہیوج ٹاپک. جو میں نے جو اپروچ آپ کو بتائی ہے یہ وہ ہے جو متفق علیہ ہے. 4 جو ائمہ کرام ہیں ان کا اتفاق ہے اس کے اوپر کہ طلاق جو ہے وہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ آپ 1 طلاق دیں, اس کو طلاق احسن بھی کہتے ہیں یا کہہ لیں کہ صحیح طریقے والی طلاق بھی کہتے ہیں, اور اس کے بعد یہ سارا پروسیس آپ فالو کریں جو کہ میں نے بتایا ہے. اور اس میں قرآن کا ریفرنسز اس لیے دیے ہیں جی کہ اللہ نے ہمیں باؤنڈ کیا ہے کہ طلاق عدت کے لیے دو. اگر آپ نے, اور عدت کے لیے طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن دیں اور اس کے اندر رجوع کی آپ کے پاس آپشن موجود ہو. اگر آپ اس قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ طلاق 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 یا آپ نے 1000 دفعہ طلاق دی ہے, تو ان 4 ائمہ کرام نے اس میں یہ کہا ہے جی کہ طلاق تو ہو جائے گی. اور حضرت عمر کا جیسے آپ نے ریفرنس بتایا,
تو اس میں طلاق تو ہو جائے گی, لیکن جو باقی کی اس نے اکٹھی 3 دفعہ دے دی یا اکٹھی 1000 دفعہ دی, وہ اس نے گناہ کیا ہے, اس نے اللہ کے قانون کو وائلیٹ کیا ہے, اور اس کو اس کی پنشمنٹ وہ آخرت میں بھگتنی پڑے گی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مثالیں موجود ہیں, حدیثیں بڑی اتھینٹک موجود ہیں کہ کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا جی کہ میں نے 5 دفعہ دی یا 1000 دفعہ میں نے طلاق دی, لیکن پھر وہ کان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تھے جی کہ آپ مجھے بتائیں کہ بھائی آپ کی نیت کیا تھی. تو پھر ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کی نیت یا اس کو اسیس کر کے وہ فتویٰ دے سکتے تھے ایک نبی ہونے کی حیثیت سے, اور انہوں نے لوگوں کو ریلیکسیشن دی ہے. لیکن حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے اس کو یہ کہا جی کہ بھائی لوگوں نے تو مذاق بنا لیا ہے, تماشا بنا لیا ہے, ہم جو ہے نا انہوں نے پھر اس کو سخت کیا ہے اس قانون کو. لیکن اس سارے کچھ کو دیکھنے کے باوجود مطلب قرآن کے یہ جو میں نے سارے سیکوینس میں اگر آپ پڑھیں گے نا ماجد بھائی, تو یہ میری جو انڈرسٹینڈنگ اس میں بنتی ہے نا وہ یہی سیکوینس بنتی ہے. آپ مجھے بتائیں, ہم میں سے سب لوگ پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, آپ لوگوں نے اگر کبھی کوئی جاب چھوڑی ہے آسٹریلیا کے اندر, تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ان کو کہیں جی کہ میں آپ کو ریزگنیشن دیتا ہوں, ریزگنیشن دیتا ہوں, ریزگنیشن دیتا ہوں, ریزگنیشن دیتا ہوں, کبھی ایسے ہوا ہے؟ ایک ہی دفعہ دیتے ہیں نا جی کہ یہ میرا ریزگنیشن ہے جی, میں کام نہیں کرنا ہے. وہ بھی تسی 100 دفعہ ہونی ساریاں شکاں بہ کے پڑھ دے ہو. میرا خیال ہے کہ یہ سارے کا سارا فتنہ ہے اس لیے کہ ہم لوگوں نے جب شادیاں کی, ہم نے اس چیز کو سٹڈی نہیں کیا, کسی نے ہمیں سکھایا ہی نہیں کہ یار اس میریٹل کانٹریکٹ کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے. اگر ہمارے ذہنوں میں یہ سارا جو سیکوینس آف ایونٹس ہے, یہ سٹیپ وائز اپروچ اگر پتا ہو کہ یار قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس جو ہے نا آپ نے کانٹریکٹ کو, میریٹل کانٹریکٹ کو ختم کیسے کرنا ہے, تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں کرے گا اس طریقے سے. یہ جو طلاق 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 اور یہ ڈراموں کے اندر جو بکواس دکھائی جاتی ہے, یہ ایسے کوئی بھی نہیں کرے گا. اور سر کوئی کویسچن ہے تو بتائیں, اٹس اے ویری کمپلیکس. اور باقی میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی, ہاتھ جوڑ کے میسج بھی کیا تھا کہ ہر بندہ اس کو ٹاپک کو خود سے اسٹڈی کر کے آئے, اور پھر آپ لوگ ہر بندہ اپنی ریسرچ کرے. میں تو بتا رہا ہوں, میں تو نہ اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں ریلیجن کا, وہ جسٹ شیئرنگ آور نالج, سو آئی کوڈ بی 100% رانگ. تو آپ لوگ اس کو اسٹڈی کر کے دیکھیں کہ کیا آپ لوگوں کو چیز درست لگتی ہے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. جی سر, کوئی اور دوست, ورنہ ہم آج کا سیشن ختم کرتے ہیں. جی کوئی اور کمنٹس ہیں, کویسچن ہیں؟ تھینک یو سو مچ. تھینک یو. چلیں جی, شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ فار اٹینڈنگ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اسی ٹائم پہ سورہ تحریم سمیت 1-2 چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم پریزنٹ کریں گے. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.